नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फ़रहान अली वारिस, और अब ये वक्त हुआ है प्यारा वज़ाइफ यानी वजीफ़ा पूछने के लिए आप लोग कॉल्स भी करते हैं और हमारे पास कुछ सवालात भी होते हैं जो आप लोग कॉल्स करते हैं। तो ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों की कॉल्स नहीं मिल पा रही होती, जिसकी बिना पर आपके सवालात रह जाते हैं। तो हमने इस कोशिश यही की है कि आपके जिनकी कॉल नहीं लग पा रही उनसे हम सवालात लिखवा लेते हैं फ़ोन पर, जो यहाँ मेरे पास क्यू कार्ड पर होता है, और कुछ आप लोगों की जो कॉल लग जाती है वो मौलाना आज़ाद जमील साहब से बराह रास्त आप सवाल कर सकते हैं। तो मैं मौलाना साहब आपकी तरफ बस अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ कि आज का दिन चूँकि यौम शहादत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, पहले तो आज की दिन के हवाले से कुछ गुफ्तगू मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से, और उसके बाद फिर जो वज़ाइफ़ का सिलसिला है वो फिर मैं आपके जो सवालात आए हैं और जो क्वेश्चन लोग करेंगे कॉल पर वो हम वहाँ से शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रहान भाई, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़िंदगी के दो पहलुओं को अगर आप देखते हैं, एक उनकी शख्सियत है और एक उनकी इबादत है, तो दोनों का मुहाजना किया जाए तो इस दौर के जो अब्दाल हैं, कुतुब हैं, गौस गुज़रे हैं, औलिया उज़्ज़ाम गुज़रे हैं, अब तक हज़रत अली के इल्म का जो आइन जिस पर भी बात हो रही थी, मैं समझता हूँ कि उसका अहाता नहीं हुआ, वो तकमील पर नहीं पहुँची। आप अपनी शहादत पर भी कह रहे हैं कि जो पूछना है जल्दी से मुझसे पूछ लो, कोई तशवीश है, कोई बात है, मुझसे जल्दी से पूछ लो कब्ल के मैं उसके दरबार में पहुँच जाऊँ। तो बुनियाद यहाँ से इस बात का लिया गया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत तीन लोगों की मुश्ताक है। जन्नत तीन लोगों की मुश्ताक है, का अली, अम्मार और सलमान फ़ारसी। ये जन्नत का शौक़ है। का जन्नत से पूछा गया कि सारी दुनिया को जन्नत का शौक़ है, ए जन्नत तुझे किन का शौक़ है? का तीन लोगों का मुझे शौक़ है। का वो कौन है? का अली बिन अबी तालिब और फिर सलमान फ़ारसी और अम्मार। का इन तीनों का शौक़ है। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं, एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मंगवाई और आपने फरमाया फ़ातिमा आप आ जाएँ और हसन को ले आएँ और हुसैन को ले आएँ और अली अबू तराब को बुलाएँ। का आपने अपनी चादर अपने दो बच्चों पर, बेटी पर और हज़रत अली पर डाली और चादर के अंदर ही आपने दुआ की, या अल्लाह जो रहमतें, जो बरकतें आले इब्राहीम पे नाजिल की थी उससे ज़्यादा मेरी आल पे नाजिल फरमा। और फिर आपने फरमाया ये मेरा आल है, जो इनसे मोहब्बत रखे या अल्लाह तू भी उनसे मोहब्बत रख, जो इनसे बुग़्ज़ रखे या अल्लाह तू भी उनसे बुग़्ज़ रख। तो अब इतनी खूबसूरती के साथ इस जायचे को खींचा गया हज़रत अली के बारे में। मैं कहता हूँ कि तारीख़ का तो बड़ा जिगर होना चाहिए, चूँकि तारीख़दान की उम्र 60 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये 70 साल क्यों ना कह लें, लेकिन एक तारीख़ इंसान एक दिन की छोड़ के जाता है। वो है ना 100 साल जीना कमाल नहीं है, एक दिन जी लेना ये कमाल है। वो है ना कि 100 साल जिए कोई ये अहम और वो पहलू नहीं जिसकी तरफ देखा जाए कि यार एतबार हुआ। एक दिन यानी एक शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल से। तो हज़रत अली वो शेर खुदा हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी इस ज़िंदगी के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, मैंने अपने अब्बाजान से कई दफ़ा सुना कि हज़रत अली के चेहरे को देखना इबादत है। हज़रत अली के चेहरे को देखना इबादत है। एक दफ़ा हज़रत उमर ने ऐलान किया कि मैंने एक बात सुनी है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने बबांग दुबल ये आवाज़, ये सदा लगाई का मदीना में हज़रत अली के सिवा कोई अदल नहीं कर सकता। तो हज़रत उमर उस वक्त अमीरुल मोमिनीन थे, तो कहा इसका जवाब मैं अगले दिन दूंगा जुम्मे के खुतबे में। जुम्मे के खुतबे में हज़रत उमर मिंबर पर बैठे और बैठने के साथ ही फरमाया कि कल इब्न मसूद ने एक बात की कि कायनात में कि मदीना में सबसे बड़ा आदिल वो हज़रत अली बिन अबी तालिब है। का मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मदीना में नहीं, उन्होंने कुछ कम बात की है, मैं कहता हूँ पूरी कायनात में सबसे बड़ा आदिल वो हज़रत अली है। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा आदिल
وہ حضرت علی ہے۔ تو حضرت علی کی اوصاف کریمہ کو اگر آپ دیکھیں کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کو جوڑا، آپ کے والد، آپ کی والدہ، اور پھر یہ سلسلہ کہاں تک گیا۔ دیکھیں ہماری ایک نسب ہے، اس کے بعد یاداشت کمزور ہو جاتی، یاد بھی نہیں رہتا، یعنی پردادا کا شاید کسی کو یاد نہ ہو، لیکن اس خاندان میں حضرت علی کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ یادداشت کی طرح پیوست کر دیا دماغ میں، یعنی نکل نہیں سکتے۔ کس اعتبار سے؟ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسع بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن دارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی آدم تک محفوظ ہیں، بتائے کس کا شجرہ ایسا محفوظ ہے؟ سبحان اللہ، سبحان۔ بتائے کون اتنا روشن ہے علی کی طرح؟ بتائے کون اتنا ہے بردبار علی کی طرح؟ بتائیں کون اتنی جرت اور شجاعت والا ہے علی کی طرح؟ بتائیں کون اتنی طاقت رکھتے ہوئے اتنا حلیم ہے علی کی طرح؟ بتائیں کون جس کے خنجر و تلوار سے چوٹ لگ گئی ہو اور چوٹ لگنے کے ساتھ فزت برب الکعبہ کا نعرہ لگانے کے ساتھ کہے اس سے گرم کھانا، ٹھنڈا مشروب اور نرم بستر، اور پھر یہ حلم کی بھی انتہا کر دی۔ گویا کائنات کے ہر اس انسان جس میں روح بستی ہے، جو آنکھ سے دیکھے گا، وہ حضرت علی کی زندگی سے آشنا ہوئے بغیر اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ علی سے جڑنا زندگی سے مناسبت پیدا کرنے والی بات ہے، اور اگر جو شخص ابھی تک حضرت علی سے آشنا نہ ہوا تو وہ کسی چیز سے آشنا نہیں ہوا، اسے علم کی بھنک بھی نہیں سکتی۔ اسلام حضرت علی کے گھر سے پوری کائنات میں پھیلا اور قربانیوں کے ساتھ پھیلا، اور قربانیاں بھی ایسی نہیں، قربانیاں بھی اختیاری قربانی، غیر اختیاری قربانیاں نہیں تھی، اختیاری قربانیاں دی کہ کوئی نہیں آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرحان بھائی، کیا خوبصورت گفتگو۔ اس شخصیت کی زندگی پر آج یہ ضرب کائنات پر لگی، یہ ضرب کائنات کے ہر فرد پر لگی، اور یہ بتا کے لگی کہ اسلام زندہ ہوتا ہے، وہ عام خون نہیں، چمن کو پانی چاہیے ہوتا ہے لہلہانے کے لیے، یہ گلشن ایسا نہیں چمکا، آل رسول کے خون سے آج اسلام زندہ بھی ہے اور تابندہ بھی ہے، اور آج بچے گا بھی اہل بیت کا ذکر کر کے، الحمدللہ بچے گا بھی حضرت امیر المؤمنین کا ڈنکا بجا کر کے، کہ اسلام کے ساتھ اللہ نے یہ چیزیں جوڑی ہیں۔ اس سے نکلنے میں ان کی زندگی کا ہر پہلو، چاہے وہ عبادت کا تھا، چاہے وہ ریاضت کا تھا، چاہے وہ سخاوت کا تھا، چاہے وہ شجاعت کا تھا، چاہے وہ دلیری کا تھا، چاہے زندگی کے ہر پہلو میں انہوں نے ایک ایسا باب روشن کیا۔ آپ بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا، امیر المومنین آپ کے پاس آیا ہوں، کوئی کام ہے آپ سے، تو آپ نے کہا ذاتی کام سے آئے ہو یا حکومتی کام سے؟ کہا نہیں، ذاتی کام سے آیا ہوں۔ آپ نے ایک چراغ جل رہا تھا، گل کیا، دوسرا جلا دیا، کہا امیر المومنین یہ تو کچھ آپ نے ایسا خاص نہیں کیا کہ ایک بجھایا دوسرا چلایا۔ کہا پتہ ہے، اب میں نے پوچھا کیوں کہ کس کام سے آئے ہو؟ ذاتی کام سے آئے تھے
تو پھر میں جو میرے اپنے ذات کے خرچ کا ہے میں وہ جلاتا. لیکن آپ آئے ہو, آپ حکومتی کام سے آتے تو وہ جو چل رہا تھا وہ چلتا رہتا. اب تم ذاتی کام سے آئے ہو, میں نے وہ حکومت کا بجھا دیا, اپنا جلا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو فرحان بھائی, جس شخصیت کے علم کے ساتھ زہد اور تقوی اور علم کا یہ عالم ہو, تو مجھے بتائیں, آج ہم اس بات پہ آخری بات کر کے وظائف کی طرف بڑھتے ہیں. اس 21ویں شب میں بتائیں کیا قربانی امت دے سکتی ہے؟ اولاد کی دے سکتی ہے, مال کی دے سکتی ہے, جان کی دے سکتی ہے, وطن کی دے سکتی ہے, کس چیز کی قربانی دے سکتی ہے؟ محاذ نہ کریں, دعا دیں ان کو, دعائیں دیں ان کو, شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس تسلسل کو برقرار. آج ہم سرخرو ہیں اس لیے کہ ہمارے جو اکابر تھے حضرت علی کی شکل میں, وہ اتنے دلیر گزرے, اتنے, اسلام ان سے زندہ, اسلام ان سے پائندہ. آج ان کی سیرت حسنہ کے چند چیزیں ہماری منتظر ہیں. ہم ان کو یاد کرنے کے ساتھ ان کے چند صفات کو بھی لے لیں گے انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں وہی, وہ نہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا, ایک مثلی کچھ نظر آ جائے, کچھ بھی نظر آ جائے. دیکھیے مولانا صاحب, بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے فضائل اتنے ہیں کہ اگر یہ سارے سمندر اور دریا سیاہی بن جائیں, یہ زمین و آسمان کرتاس بن جائیں, کاغذ بن جائیں, اور یہ تمام درخت قلم بن جائیں, اور مولا علی علیہ السلام کے فضائل لکھنے بیٹھیں, تو وہ کم نہیں ہوں گے. ہماری سانسیں ختم ہو جائیں گی, مولا علی علیہ السلام کے فضائل یقیناً کم نہیں ہوں گے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. تو اب اندازہ لگائیے کہ علم کے شہر کے دروازے کا یہ عالم ہے, تو شہر کا عالم کیا ہوگا, کیا کہنا. تو کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن کا وقت بھی ایک مختصر ہوتا ہے, تو ہماری تو سانسیں بھی کم ہیں. مولا علی علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کریں. اگر آپ اجازت دیں تو وظائف کا سلسلہ بھی شروع کریں. تو ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال اور ہے کہ امراض قلب, یہ جو ٹیلی فون پہ ثناء اللہ بلوچ صاحب نے کوئٹہ سے لکھوایا ہے, امراض قلب, ہارٹ اٹیک وغیرہ سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. اور ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری فرحان بھائی بات کر رہے ہو؟ جی میری بہن فرحان بات کر رہا ہوں. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ فرحان بھائی آپ ٹھیک ہو؟ جی میری بہن. آپ کی بیٹیاں بھی ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہیں. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے گا. میں سائمہ بات کر رہی ہوں سیون سے. سیون سے ماشاءاللہ, سیون شریف سے سرکار شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے شہر سے. جی فرمائیے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی فطرے کے بارے میں پوچھنا تھا. اچھا فطرے کے بارے میں پوچھنا تھا. اچھا ہاں, فطرے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہیں, تو اس میں آپ اس اپنے حوالے سے بتا دیجئے, باقی دیگر جو ہیں. دیکھیں یہ فطرانے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. فطرے کے بارے میں. جی جی فطرانے کے بارے میں. جی. اچھا ایک کام کرتے ہیں, فطرے کا ایک ایسا موضوع ہے کہ ظاہر ہے ہر مقطع فکر میں اس کا طریقہ کار مختلف بتایا گیا ہے. تو ہمارے جو مولانا آزاد جمیل صاحب ہیں وہ اہل دیوبند ہیں, تو جو لوگ اہل دیوبند ہیں وہ سماعت فرمائیں. باقی جو دیگر مقاطع فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں, بہتر ہے کہ یہ والا سوال آپ ان سے اپنے جو مقاطع فکر علماء کرام سے ان سے کریں, لیکن ایک جمیعاً ایک آپ اس کا جواب ضرور دے دیجیے کہ فطرہ ہے کیا بیسکلی, اور دینا کیوں چاہیے, اور اہل دیوبند میں فطرہ دینے کا طریقہ کار کیا ہے. جی فرحان بھائی, جو فطرانہ ہے یہ روزوں میں ہوئی چند ایسی غلطیاں جو انسان بھول کے یا نادانستہ طور پہ کر بیٹھتا ہے, تو پھر اس اعتبار سے کہ یہ جو ہمارے روزے ہیں یہ درست ہوں, ان میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو وہ اس فطرانے کے طور پر ادا ہو جائے. تو یہ تقریباً ہر مسلمان پر واجب ہے, جو صاحب استطاعت ہو وہ اس کو کشمش کے اعتبار سے, گندم کے اعتبار سے, اور جو کے اعتبار سے, اور کھجور کے اعتبار سے. اب اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کیا, لیکن اس کے لیے ہم انشاءاللہ 27ویں شب کو اپنے مختلف جو ہمارے مسالک ہیں ان کا بھی لکھ کے ہم آپ کو سنا دیں گے کہ یعنی ہمارا یعنی جو احناف ہے ان کا یہ ہے, اور پھر جو اہل تشیع ہے ان کا یہ ہے, اور پھر جو اہل الحدیث ہے ان کا یہ. تو یعنی یہ جو تینوں مسالک کے اعتبار سے جو فطرانے ہوں گے وہ ہم آپ کو بمع کلو کے حساب سے بتا دیں گے کہ بہت ساتھ ہوں گے. بہت اچھی بات.
اچھا، امراض قلب کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ سوال آیا تھا ثناء اللہ صاحب کا بلوچستان سے، کوئٹہ سے، ثناء اللہ بلوچ صاحب کہتے ہیں کہ امراض قلب ہارٹ اٹیک کے حوالے سے کوئی دل کی تکلیف، جی اس سے محفوظ رہنے. اچھا، دل کی تکلیف کا کسی کو شعبہ ہو یا کسی کی کوئی سرجری ہو رہی ہو یا کوئی پلانٹ ڈلنے کا ہو یا کسی بھی طرح سے سٹینڈ وغیرہ کا، یا اگر ویسے ہی کوئی محفوظ رکھنا چاہے کہ کبھی ایسا اتفاق وہ ہو، تو اپنا سیدھا ہاتھ اپنے دل پہ رکھیں اور 11 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے. خصوصاً فرض نمازوں کے بعد اگر پڑھ لیا جائے یعنی وہی دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے جی سبحان اللہ و بحمدہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو دل کی تکلیف سے نجات مل جائے گی. ٹھیک جی. ایک اور کالر ہمارے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں، کس شہر سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی لاہور سے بات کر رہی ہیں. جی میری بہن بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں بہت پریشان ہوں. اصل میں میری ساس جو ہے نا وہ میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، وہ مجھ سے بہت جلتی ہیں. میرا شوہر نا مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ 2 بچے بھی ہیں. بٹ میری جو ساس ہے نا انہیں میری زندگی تنگ کر کے رکھی ہوئی ہے، مشکل کر کے رکھی ہے. تو آپ پلیز مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سے یا پھر میری ان سے صلح ہو جائے یا وہ میری جان چھوڑ دیں. اچھا، اس سے پہلے کہ مولانا صاحب کی طرف چلتے ہیں، سب سے پہلے تو میری بہن یہ والے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ٹیلی فون پر نہیں کیے جاتے. سب سے پہلے تو آپ اپنے ساس جو ہوتی ہے وہ ماں کی طرح ہی ہوتی ہے اور بہو بیٹی کی طرح ہوتی ہے. دونوں ہی کو، ساس کو بھی چاہیے کہ وہ بیٹی کا خیال رکھے اور بیٹی کو بھی چاہیے کہ وہ ساس کا احترام کرے. بہو کو چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی چلیں، ہمیں نہیں پتہ کہ آپ کے گھر کے مسائل کیا. آپ نے ایک سوال کر ہی دیا ہے تو مولانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، لیکن کوشش کیا کریں کہ اس طرح کے سوالات جو گھر کے فیملی میٹرز ہوتے ہیں اس کو ڈسکس نہ کیا کریں. جی بسم اللہ. میری بہن تقریباً یہ جو آپ کے گھر کا ایشو ہے یہ اس وقت صرف آپ کا گھر نہیں ہے، کہیں کہیں بہو بھی ایسی بہو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور کہیں ساس جب ماں کے روپ میں ہوتی ہے تو جان نچھاور کرتی ہے، اور جب وہ ساس کے روپ میں آتی ہے تو الامان الحفیظ. اور اسی طرح ایک بیٹی جب بیٹی ہوتی ہے تو سب کچھ کرنے کو تیار ہوتی ہے، لیکن جب وہ بیوی بننے کے بعد اب بہو کے روپ میں آتی ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا وہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے. یہ رشتے دونوں مقدسات میں شامل ہیں. دیکھیں ساس بھی کبھی بہو تھی، آپ نے بھی ساس بننا ہے. تو دیکھیں زندگی کو سہل اور آسان بنانے کے اعتبار سے کوشش یہ کرا جائے کہ آپ اس زبان کو بند کرنے سے بڑا وظیفہ گھروں میں کوئی نہیں چلتا. زبان کو چپ رہنے کا وظیفہ آپ اپنا لیں، ان کو اگنور کریں، آپ کا گھر چلے گا. ان سے دیکھیں میری بہن جان نہ چھوڑائیں، چونکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہے، ورنہ میں اس پہ 2 جملے اور کہتا، لیکن آج کے دن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے سوال ایسا کیا، لیکن یہ مولا کائنات کی شہادت کا دن ہے، میں نے تھوڑا سا اختصار کے ساتھ اس کو لبادہ بڑی عزت کا پہناتے ہوئے اس کا جواب دیا ہے. ورنہ ہر گھر کی اس سے ملتی جلتی کہانیاں ہیں، ہر گھر میں مختلف واقعات ہیں، لیکن کوشش ایک بات کی کریں. میں آخری بات کروں، جس گھر کے مسائل گھر میں حل نہ ہوں، پڑوس میں حل ہوں، جس گھر کے مسائل حل کرنے کے لیے باہر سے لوگ آتے ہوں، ان گھروں کے مسائل کبھی حل نہیں ہو سکتے. کوشش کریں اپنے گھروں کے مسائل خود حل کریں، کوشش کریں ایک دوسرے کو برداشت کریں، نظر انداز کریں. دیکھا اندیکھا جب تک نہیں کرو گے، سنا انسنا جب تک نہیں کریں گے، آپ کے گھر نہیں چل سکتے. چاہے وہ آپ کا الگ فلیٹ تو مل جائے گا جو خواہش ہوتی ہے، لیکن جہاں ساس کی بھی آواز نہ ہو، جب آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کی شادی ہوئی ہے. تو کوشش کریں، یہ ساس آپ کی ماں کی درجے پر ہے اور سسر والد کے درجے پر ہے، ان کو ساتھ لینے میں آپ کو اجر بھی ملے گا. اچھا ایک بات اور، ان کی خدمت آپ کے ذمے نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اخلاقاً اگر آپ ان کی خدمت کرتی ہیں، اخلاقاً آپ ان کی مدد کرتی ہیں، وہ بیمار ہیں، ضعیف ہیں یا تھوڑی سی، ظاہر ہے ایک بات میں کہوں آپ کو، آپ نے 24 سال جس بچے کو اس نے بڑا کر کے پروان چڑھایا تھا وہ ایک ہی دم آپ کا ہو گیا
تو ماں تو ایویں دیکھ رہی ہے کہ سیدھا آ رہا ہے سیدھا جا رہا ہے، سیدھا آ رہا ہے سیدھا جا رہا ہے. تو وہ تھوڑا سا نا آپ کی ذمہ ہے کہ اپنے شوہر کو ماں کا بھی اپنا مقام دے اور بیوی کو اپنا مقام دے. جب ایک بچے اور نوجوان کے اندر اتنی اسٹیبلٹی ہوگی کہ وہ ماں کا مقام بھی جانتا ہے، بہنوں کا بھی جانتا ہے اور بیوی کا بھی، تو انشاءاللہ یہ مسائل پھر کھڑے نہیں ہوتے. اچھا رشتے بھی جب ظاہر ہے رشتوں کو جوڑنے کی بات ہوتی ہے نا تو انڈرسٹینڈنگ بڑی ضروری ہے. اور انڈرسٹینڈنگ ہرگز اس کو نہیں کہتے کہ ہم ایک دوسرے کو کتنا سمجھتے ہیں، بلکہ انڈرسٹینڈنگ وہ ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو کتنا نظر انداز کر سکتے ہیں. کیونکہ کوئی شخص کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، یعنی ہم میں سے آپ میں سے کوئی شخص کمپلیٹ سوائے اللہ کی ذات کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی ذات کے کہ جو پرفیکٹ ہیں. ہم کہیں نہ کہیں ہم بھی غلطی پر ہوتے ہیں، سامنے والا بھی غلطی پر ہوتا ہے. ایک دوسرے کی غلطیوں کو اگنور کریں گے تو رشتے مضبوط رہیں گے. پھر یہ مکافات عمل ہوتا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں اگر آپ اچھا کریں گے تو آپ کے ساتھ ریٹرن اچھا ہوگا، لیکن اگر آپ نے صبر کیا تو آپ کے ساتھ اللہ کبھی برا نہیں ہونے دے گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی فرحان بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی جی میں بالکل فرحان بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں بھائی؟ اللہ کا شکر ہے بھائی. آپ سنائیں بھائی؟ جی شکر الحمدللہ. کہاں سے بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ بھائی میں سہیوال سے بات کر رہا ہوں. کہہ لیجیے ایک بات کرنی تھی میں نے. یہ جو کہتے ہیں نا اپنا یہ جو ٹونے وغیرہ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ میری شادی ہو جائے تو ادھر شادی ہو جائے، یا اس طرح کے کوئی ٹونے یا طویل وغیرہ کو کرتے ہیں بھائی، تو کائنڈلی اس کا ایک وہ کیا ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے بھائی؟ جی ابھی پوچھتے ہیں مولانا صاحب. یہ پوچھ رہے ہیں ساہیوال سے، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک شخص شادی کرنا چاہتا ہے، لڑکا یا لڑکی، اور وہ شادی ہو جائے، یہ یعنی شادی کامیاب ہو جائے، رشتہ ہو جائے ہمارا، اس کے لیے بہت سے لوگ جادو ٹونے کا استعمال کرتے ہیں. تو کیا یہ استعمال کرنا صحیح ہے یا غلط؟ آپ بتائیں. دیکھیں جادو ٹونا جہاں ہماری شریعت میں یہ ہے کہ کسی کو ہنستا دیکھو تو یہ دعا دو اللہ تمہیں ہمیشہ مسکراتا رکھے. جہاں شریعت یہ کہے کہ تم کسی کو غمگین دیکھو تو اس کے لیے دعا دو کہ اللہ تمہارا یہ غم ختم کر دے. جو غم میں ہو، سانحے میں ہو، آپ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کسی کے یہاں خوشی ہو آپ مبارکباد دیتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص کا ہنسا بسا گھر ہے اور یہ حسد کے زمرے میں تو آ رہا ہے کہ اگر آپ اس کو بڑی تنگ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے گھر کو آپ آگ لگا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی اہم حدیث، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی میاں بیوی کے درمیان مودت محبت ڈالنے کے بجائے بغض و عداوت ڈالتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس سے مبغوض ترین چیز کوئی نہیں ہوتی. اچھا یہ سوال ان کا کچھ ایسے تھا کہ کوئی لڑکا ہے جو کنوارا ہے اور وہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے تعویذ کا استعمال کر رہا ہے، یہ لڑکی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے. میں سمجھوں کہ شادی ہو گئی ہے. نہیں ہوئی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں شادی ہو جائے، گھر والے نہیں مان رہے، تو اس کے اس کے لیے یہ ہمارے باباؤں کے یہی تو کاروبار چل رہے ہیں اس معاملات کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اور ہم لوگ جو نوجوان نسل ہے وہ کوشش اس میں لگی رہتی ہے کہ فلاں بابا سے رابطہ کر دیا، فلاں پیر صاحب سے رابطہ کر لیا تاکہ وہ میرا یہ معشوق جو ہے اسے اپنانے میں ان کی طرف سے کچھ آسانی ہو جائے. تو دیکھیں جادو ٹونا کر کے آپ بھلے کسی کو اپنا بنا لیں، بن نہیں سکتا. ہاں وظائف ضرور ہیں جن کے پڑھنے سے محبت دل میں آ جائے گی اور ان کی رغبت ہو جائے گی، وہ ایک ضرور ہے، لیکن اس کے لیے جادو ٹونے کرنا حرام ہے. حرام ہے. جی چلیں، بہت اچھا لگا مولانا جمیل صاحب آپ نے رہنمائی فرمائی. ناظرین آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد، دیکھتے رہیے پیارا رمضان، کیونکہ لاہور میں اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے.